मेरा दिल बंद हो गया हो। मैं मरने की दहलीज पर आ गई थी। जिस चीज़ का मुझे खौफ था और जो अंदेशे मुझे आ रहे थे वो सच हो चुके थे। मैं फौरन बाहर आई तो एक मैयत उतारी जा रही थी। मेरे अब्बू बहुत बुरी तरह रो रहे थे। अचानक ही आकर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और रोते हुए कहने लगे, नीलम मेरी गुड़िया हौसला करो। अल्लाह ताला की चीज़ थी, उन्होंने ले ली। तुम्हें हौसले से काम लेना है। मैं खाली खाली आंखों से अपने अब्बू के चेहरे को देख रही थी और सफ़ेद कफन में लिपटे उस वजूद को मेरे दिल में जो ख्याल आ रहे थे मैं उनसे नज़र चुरा रही थी, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे शौहर के सिवा और तो कोई नहीं बचा था। जब मैं जिंदा थी तो फिर ये कौन था? अगर ये मेरा शौहर था तो ऐसा ख्याल आते ही मुझे झरझरी आ गई थी। मेरे लिए सोचना बिल्कुल सुहाने रूह था, जबकि मेरा वजूद हौले हौले लरज रहा था। मुझे लग रहा था मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। अब बाबा बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस उनके होंठ हिलते हुए नजर आ रहे थे और वो ज़ारों कतार रोते हुए नजर आ रहे थे, जबकि मैं हैरान होकर अपने बाबा को देख रही थी। मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट हो चुका था और उनका एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल सकते में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी मैं ख़त्म हो जाऊंगी। जब मेरे शौहर को लेकर जाया जा रहा था तो मैं उनकी मैयत को पकड़ कर बैठ गई थी। मैं अपने शौहर को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। उनके बगैर मेरा कोई नहीं था। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, अपने अब्बू के कदमों में गिर गई कि मेरे शौहर को मेरे पास ही छोड़ दें। ये सानिया मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ा था। मैं जवान जहान थी और इस उम्र में बेवा हो गई थी। मेरी जिंदगी जैसे रुक से गई थी। लेकिन ये तो दुनिया की रीत है, जाने वाला चला जाता है और मट्टी तले दब जाता है और उसके अपने एक जिंदा लाश की मानित हो जाते हैं। मेरा हाल भी ऐसा ही था, जैसे मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। 40 दिन तक कभी कोई मेरे साथ रुक रहा था तो कभी कोई। मेरी अम्मी ने मुझे अपने साथ घर चलने की दावत दी, लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया कि नहीं अम्मी, मैं यहाँ मेरे शौहर की यादें बसी हैं। मैं ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर चली जाऊँ। मैं अपनी इद्दत यहाँ ही मुकम्मल करूँगी और अपनी तमाम ज़िंदगी अपने शौहर के घर ही गुजारूँगी। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं ऐसी हो चुकी थी जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। सभी मेरी हालत देख रहे थे। मेरी अम्मी मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कब तक मेरे पास रहती। उनका भी घर था, बच्चे थे, मियाँ थे, उन्हें जाना ही था और मुझे थना छोड़कर चली गई थी। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। वो मुझे कह रहे थे कि अकेली औरत का यूं घर में अकेले रहना अच्छा नहीं है। लोग इस ताक में होते हैं उनको मौका मिले और वो घर के अंदर घुस आए। अब लोगों को पता है कि तुम्हारे सर पर तुम्हारे शौहर का साया नहीं है। तुम जिद मत करो, ये घर तुम्हारा है। जब तुम चाहो यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन तुम्हें अकेले रहने नहीं देंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, दुनिया की ऊंच नीच के बारे में बताया, डराया, लेकिन मैं बाजिद थी। मैं इतनी जल्दी अपने घर नहीं जा सकती थी जहाँ पर एक एक चीज़ मेरे शौहर की यादें बसी थी। मेरा शौहर तो यूँ अचानक मुझे छोड़कर चला गया था। मुझे अलविदा तक नहीं कहा था। मैं अचानक से उसके घर से दस्तबरदार हो जाती, जिसमें मेरे शौहर की यादें थीं। उसके कपड़े, उसकी चीज़ें हर जगह बिखरी हुई थी। उस वक्त मैं शदीद गम में मुब्तला थी। मुझे मेरे घर वालों की बातें समझ नहीं आ रही थी। उल्टा मैं उन पर नाराज़ हो रही थी कि मेरी कैफियत को समझ नहीं पा रहे। थक हार कर मेरे घर वालों ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। अगले दिन मैं बिल्कुल घर में अकेली थी। मेरे पास कोई नहीं था। मैं अपने शौहर के कमरे में बैठी बिल्कुल चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तमाम खुशियाँ मेरे शौहर के साथ ही ख़त्म हो गई हों। मेरी ज़िंदगी के तमाम रंग मुझसे छीन लिए गए थे। मैं रोते रोते कब सोई मुझे कुछ इल्म नहीं था। आधी रात को अचानक ही मैं खौफ के ज़ेरे असर उठकर बैठ गई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे शौहर गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और 2 ट्रक उन्हें कुचल कर आगे बढ़ गए। मेरी चीख बेसाख्ता निकली थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ये मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 40 दिन तक जब सब मेरे साथ थे तब मैं बिल्कुल पुरसकून थी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी। सारे घर में तनाई ने डेरे डाल रखे थे। मुझे ज़रा डर नहीं लगा था, लेकिन आज मेरी जान निकलने वाली हो गई थी। पूरी रात मैंने जाग कर ही गुजारी थी।
مجھے ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو میرے شوہر کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو فون کر دیا تھا اور انہیں گھر آنے کو بولا تھا۔ میری امی بھی فوراً ہی گھر پہنچی تھی اور مجھے ابتر حالت میں دیکھ کر ان کا دل منہ کو آیا تھا۔ وہ فوراً ہی میرے پاس بھاگ کر آئی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور اپنی ماں کے گلے سے لگ کر زاروں قطار رو دی تھی اور رات کا حرف بہ حرف انہیں بتا دیا تھا کہ جبکہ وہ میرے سر کو سلاتے ہوئے بولی، میری جان تم گھر میں اکیلی تھی نا، اس لیے تمہیں ایسا خواب آیا ہے۔ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس طرح اکیلی مت رہو۔ کیوں اپنی زندگی کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، عدت مکمل ہونے کے بعد میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ کر تمہاری اچھی جگہ شادی کروا دوں گی۔ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ کیوں خود کو جوانی میں ہی زندہ لاش بنانا چاہتی ہو؟ جبکہ میں فوراً ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی، امی آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ میں تاعمر اپنے شوہر کے نام پر ہی بیٹھی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کریں، یہاں سے آپ چلی جائیں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں۔ میں یکدم ہی بد لحاظی پر اتر آئی تھی۔ مجھ سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنے شوہر کی جگہ کسی اور مرد کو دوں۔ ہماری پسند کی شادی نہیں تھی، صرف ہم دونوں نے ایک دوسرے کی تصویریں دیکھ کے ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ لیکن ہم دونوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی، کیونکہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، نکاح بہت مضبوط بندھن ہوتا ہے۔ میں اپنی ماں کو مکمل طور پر انکار کر چکی تھی۔ ساس سسر کی وفات کے بعد میرے شوہر بہت ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ اب خوشیوں کے دن آئے تھے تو وہ اچانک ہی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ امی سے بد لحاظی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اسی پل ہی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بہت روئی تھی، کیا ماں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسے وقت میں تنہا چھوڑ دیں؟ لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جانے والا چلا جاتا ہے اور اس کے اپنے بھی اسے اس طرح بالکل تنہا چھوڑ کر اس دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ میں اب اکیلے ہی اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں مسلسل کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ کئی بار تو کچن میں کام کرتے ہوئے میں چونک بھی جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دروازے پر کوئی موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب ان سب چیزوں سے مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ایک روز میری امی کہنے لگی، تمہارا دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے، اسی لیے تم ایسی ہوتی جا رہی ہو۔ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر چلو، شاید تم بہتر ہو جاؤ۔ لیکن میں ان کی بات پر بالکل بھی کان نہیں دھرتی تھی۔ معلوم کے مطابق فجر کے اذان کے وقت اٹھی اور نماز پڑھ کر کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو پیٹ تو بھرنا ہی پڑتا ہے۔ میں ابھی کچن میں گئی ہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کچن میں موجود تھا۔ میرا دل خوف سے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ کیا کوئی مرد میرے گھر میں گھس آیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ میں فوراً ہی برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی مرد گھر میں آ گیا ہوگا تو میں یہاں بیٹھ کر چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ لیکن ڈر کے مارے میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب گھر میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو میں ہمت کر کے ایک بار پھر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پورے گھر پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا گھر ہی سنسان ہو رہا تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کچن میں آئی اور اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ میز پر پہنچی تو پہلے ہی گلاس پلیٹ سب وہاں موجود تھی۔ میرا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر کر بیہوش ہو جاؤں گی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میں اپنا ناشتہ ٹیبل پر ہی رکھ کر کمرے میں آ گئی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ مجھے رات بھر بھی نیند نہیں آئی تھی۔ عجیب عجیب سے خواب مجھے نظر آ رہے تھے۔ لیٹنے کے بعد بھی میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کافی دیر رونے کے بعد میں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یا اللہ، تو نے مجھ سے میرا ہم سفر چھین لیا۔ میں نے اف نہیں کہا۔ تو نے مجھے بھری دنیا میں تنہا کر دیا۔
میں اس پر بھی خاموش رہی. میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اس پر بھی میں نے کسی کو کچھ نہیں بولا. کسی نے میرا خیال نہیں کیا. ایسے وقت میں لوگ میرے پاس نہیں آ رہے. میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں. لیکن یا اللہ مجھے میرے گھر میں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ یا اللہ میری آزمائش کو ختم کرتے. تیری بندی آزمائش پر پوری نہیں اتر پا رہی. میں اپنے شوہر کے گھر میں عدت مکمل کرنا چاہتی ہوں. مجھے بہت خوف آتا ہے. اکیلے میں رہ نہیں پا رہی. تو کچھ کرنا. میرے مالک میری زندگی کو آسان کرتے. میں کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب رہی تھی اور نہ جانے کب روتے روتے سو گئی. مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا. میری آنکھ عصر کی اذان کے وقت کھلی تھی. جب سے میری امی اور میرے رشتہ دار مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد مجھے اب سکون کی نیند آئی تھی. میں نے اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کیا تھا. اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے قریب ہی بیٹھا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے ڈر بھی لگتا تھا لیکن ہاتھ میں اللہ پاک کا کلام تھا اسی لیے خاموشی سے پڑھتی رہی. رات ہونے کے بعد ایک بار پھر مجھے ڈر محسوس ہوا تھا. کیا آج رات بھی میں سکون سے نہیں سو پاؤں گی؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے رونا سا آیا تھا. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں سونے کے لیے لیٹی تو باقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر میں کوئی انگلیاں چلا رہا ہو. میں نے اپنے لیٹنے سے پہلے نیند کی گولی لی تھی اسی لیے میری آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی. میرا ایک پل کو دل چاہا کہ میں پلٹ کر دیکھوں لیکن نیند کے باعث میں جلدی سو چکی تھی. آج مجھے خواب میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا تھا. میں سکون سے سو گئی تھی. اگلی صبح میں ایک پرسکون نیند لے کر اٹھی تھی. میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر بیٹھ کر گئی تھی اور سکون سے ناشتہ تناول کیا اور ایک بار پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی. نہ جانے کیوں مجھے یہاں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا. میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی. کیا میرے شوہر کی روح میرے گھر میں تھی یا پھر کچھ اور؟ لیکن کچھ تھا جو میری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا. میں اپنے پرانے دن یاد کرنے لگی. میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی لیکن اچانک سے ان کا انتقال میری روح جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا. یہ ایکسیڈنٹ اچانک ہوا تھا اور اس نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا. میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے ان کا جانا مجھے تکلیف میں پہنچا چکا تھا. آج رات بھی میں روتے روتے کب سوئی مجھے کچھ علم نہیں تھا. پہلے تو رشتہ دار آتے جاتے رہتے تھے لیکن اب سب نے آنا جانا کم کر دیا تھا. میں بہت گہری نیند سو رہی تھی. آج رات بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر میں انگلیاں چلا رہا ہے. اگلی صبح فجر کی اذان کے وقت جب میں بیدار ہوئی اور میں نے کروٹ بدلی تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے. میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی. میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی. میں نے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن میرے پورے جسم پر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی. میں روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. میرا دل کیا کہ میں اپنی امی کو فون کر لوں لیکن میرا فون بھی کمرے کے اندر تھا. میں نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور چپل پہن کر باہر نکل گئی. حالانکہ مجھے اس طرح اکیلے سے باہر جانا نہیں چاہیے تھا لیکن جو چیز میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا. میرا رخ اپنی ماں کے گھر کی جانب تھا لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں قبرستان کی طرف بھاگی تھی. میں نے نہ کوئی رکشہ ٹیکسی لیا تھا نہ ہی کسی بس میں بیٹھی تھی. میں پیدل ہی قبرستان کی طرف دوڑ گئی تھی لیکن اچانک ہی راستے میں ایک کالی گاڑی حائل ہوئی تھی اور اس میں موجود شخص کو دیکھ کر میں زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ شخص باہر آیا تھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے گاڑی میں ڈالا تھا اور ایک بار پھر مجھے میرے گھر میں لے آیا تھا. یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا. لیکن یہ زندہ کیسے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ان کو میرے بھائی اور بابا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے کر آئے تھے. میرے بھائی اور بابا نے خود بتایا تھا کہ ہم ان ہاتھوں سے تمہارے شوہر کو دفنا کر آ رہے ہیں. تو پھر وہ کیسے زندہ تھے؟ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی. مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا لیکن انہوں نے کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا. میں ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے خود میں بھینچ چکے تھے اور مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی روح نہیں ہے نہ ہی کوئی سایہ ہے نہ ہی کوئی وہم بلکہ یہ میرے جیتے جاگتے شوہر ہیں. تو میں ان کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی تھی. میری سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی. میرے شوہر میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے بس کرو بہت رو لیا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک بس اب چپ ہو جاؤ. انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا تھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گئے تھے.
میں روتے روتے بولی, آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سب بول رہے تھے کہ آپ مر چکے ہیں, لیکن آپ تو ابھی زندہ ہیں. تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ کچھ پل کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے. ایک طویل خاموشی کے بعد جو راز انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں, نہ ہی میرا گاڑیوں کا شو روم ہے, بلکہ وہ تو کسی اور کا شو روم ہے. مجھے بس لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا مالک بننا پڑا. حالانکہ میں ایک آفیسر ہوں. ہم کئی بیس میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں. میں نے جب تمہیں ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا. میرے اوپر سے کئی آرڈرز آئے تھے, اور اگر میں شادی کرتا تو وہ مجھے میری جاب سے نکال دیتے, لیکن میں خود کو روک نہیں پایا تھا اور میں نے جلدی سے تم سے شادی کر لی تھی. لیکن میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے جاب سے نہیں نکالا تھا, لیکن مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ راز اپنی بیوی سے چھپانا پڑے گا. لیکن میں کب تک تم سے چھپاتا؟ ایک بہت بڑے مشن پر گیا ہوا تھا جہاں مجھے تقریباً 40 دن لگے تھے, اور میں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. دنیا والوں کے سامنے مجھے ایسے ہی شو کروانا تھا کہ میں مر چکا ہوں, کیونکہ اس شو روم کا ہی مالک مرا ہے. اس کی ہی جانچ پڑتال ہمیں کرنی تھی, اسی لیے میرا مرنا ہر حال میں ضروری تھا. 40 دن بعد ہی گھر لوٹ آیا تھا اور تمہارے سامنے آ کر تمام سچائی بتانا چاہتا تھا. لیکن ایک بار پھر اوپر سے آرڈر آ گئے تھے کہ ابھی آپ کو دنیا کے سامنے نہیں آنا, کیونکہ جس مجرم کو ہم نے پکڑنا تھا وہ بھاگ گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے اسے پکڑنا ہوگا. اسی لیے میں دنیا والوں کے سامنے نہیں آیا تھا, لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا. رات کو تمہارے سر میں انگلیاں چلانے والا بھی میں ہی تھا. ٹیبل پر پلیٹ, چمچہ اور گلاس رکھنے والا بھی میں ہی تھا. جو تمہیں محسوس ہوتا تھا کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے وہ بھی میں تھا. میں اس گھر میں ہی چھپا ہوا تھا, لیکن تمہاری آنکھوں سے اوجھل تھا. میری جان, میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تم سے یہ راز چھپا کر اتنے روز تمہیں تکلیف میں رکھا. لیکن میری جان, میں بے بس تھا. میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بے بس تھا, اسی لیے قربانی مجھے دینی ہی تھی. میں اپنی شوہر کی بات سن کر یکدم ہی ان کے سینے سے لگ گئی تھی. مجھے کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا. مجھے میرے شوہر مل گیا تھا, یہی میرے لیے کافی تھا. جبکہ میرے ماں باپ کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو وہ حیران رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی اس سچ کو چھپا دیا تھا, اور میرے شوہر مجھے یہاں سے لے گئے تھے, اور ہم دونوں میاں بیوی مری شفٹ ہو گئے تھے. اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں. وہ اب بھی اپنے مشنز پر جاتے ہیں, لیکن اب سب چیزیں میرے علم میں ہوتی ہیں, اس لیے میں پرسکون ہوتی ہوں اور پیچھے سے ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں.